आदाब। एक मुलाकात, जाहिर है नाम से ही पता चलता है कि इसमें हम एक मुलाकात करेंगे, और मुलाकात किससे करेंगे? जो कोई नामवर शख्सियत होगी, ऐसी नामवर शख्सियत जिसने पूरी ज़िंदगी सर्फ की हो खिदमत के लिए, चाहे शेर व अदब का सिलसिला हो, चाहे तारीख़ का हो, चाहे दर्स व तदरीस का हो, लिसानियात का हो, या सोशल साइंस या साइंस का हो। ऐसे लोग जिन्होंने बहुत काम किया है और पूरी ज़िंदगी अपनी लगाई है, इन्हीं लोगों को हम आपके रूबरू पेश करते रहेंगे। रियाजुर रहमान साहब शेरवानी इस मुल्क में वाहिद वो शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से रहा है, बहुत कुर्बत रही है। और जब वो बिस्तर मर्ग पे थे, अस्पताल में थे, तो उनके बिस्तर के साथ जो नौजवान था खड़ा था, वो थे रियाजुर रहमान साहब शेरवानी। क्योंकि शेरवानी साहब के वालिद रियाजुर रहमान शेरवानी से मौलाना आज़ाद के बहुत ही प्यारे मरासिम थे, दोस्त थे, बहुत अजीज़ दोस्त थे। और उनके गुस्ल में भी ये शामिल रहे, और आखिरी जो सफ़र था जनाजे का, उसमें भी शरीक रहे। और इस उम्र में, इस पीनाई में भी उनकी जो याददाश्त है बहुत मजबूत है। तो ऐसी शख्सियत जो मुल्क में अकेली हो, जिसने मौलाना से मुलाकात का शर्फ हासिल रहा और आखिरी रसूमात तक जो उनके साथ रहे हों, हम मिलने जा रहे हैं। और ये अलीगढ़ में बहुत मशहूर हबीब मंजिल है, जिसके आप मालिक मुख्तार हैं, और बहुत ही खूबसूरत बड़ी हवेली है। और रियाज साहब चूँकि उस्ताद थे अरबी शोबे के, और एक रिसाले के मुदीर भी हैं, आज भी वो उसको इदारत कर रहे हैं। उनसे मुलाकात का सिलसिला एक बहुत ही अलीगढ़ की जानी मानी और लखनवी तहज़ीब के अलमबरदार प्रोफेसर मसूद अलवी साहब से हमने गुजारिश की कि वो उनके शागिर्द अज़ीज़ हैं और बहुत मानूस हैं रियाज साहब उनसे, जो हर हफ्ते वहाँ जाते हैं मुलाकात के लिए। क्योंकि उनके थोड़ी सी समात में फ़र्क है और बहुत ऊंचा सुनते हैं, तो हमने मदद दी इसमें मसूद साहब से, जो इस वक्त शोबा अरबी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं, इसके अलावा डीन हैं आर्ट्स फैकल्टी के। तो आइए चलते हैं उन शख्सियत से मिलने के लिए जो मौलाना आज़ाद से बहुत ज़्यादा कुर्बत रखते थे और बारहा उनसे मिले। मेरी एक किताब है, मैंने अपने हालात ज़िंदगी लिखे हैं। वो हालात ज़िंदगी नामुकम्मल हैं, यानी मेरी सिर्फ तालीमी के ज़माने तक। लेकिन बैकग्राउंड के तौर पर मैंने अपने ये सब लिख दिया है कि हम लोग कहाँ से आए हैं और क्या हैं। असल में वो लंबी दास्तान है। जब लोधी हिंदुस्तान आए तो हम उनके साथ आए अफ़गानिस्तान से जी। और लोधी हमारे रिश्तेदार थे, भाई भाई थे दोनों। शेरवानी और लोधी भाई भाई थे जी। लोधी बड़े भाई और शेरवानी छोटे भाई। अच्छा। तो जब तक लोधी बरसरदार रहे, उनकी हुकूमत रही, शेरवानी भी मुख्तलिफ ओहदों पर फायद रहे जी। इसके बाद जब लोधियों को मोगलों के हाथों शिकस्त हुई जी। तो शेरवानी मुंतशिर हुए। अच्छा। दिल्ली से। जब दिल्ली से मुंतशिर हुए तो उन्होंने ज़्यादातर दो अजला अपने लिए मुंतखब किए, अलीगढ़ और एटा। इन दो अजला में वो फैल गए। बाज़ जगह पंजाब वगैरह में संभाली और कोटला, वो लोग भी अपने आप को शेरवानी कहते हैं जी। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि वो वही शेरवानी हैं या कोई मुख्तलिफ हैं। अच्छा। तो मुंतशिर होने की सूरत में जगह जगह फिरते रहे, घूमते रहे। तो एक जगह है बिल्कुल हबीबगंज से मुत्तसिल, भीकनपुर जी। तो वहाँ भीकनपुर में हम लोग आके रहे। लेकिन जब भीकनपुर की आबादी बढ़ी जी। तो वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा भीकनपुर कलां और एक हिस्सा जिसका दूसरा नाम है जफर मंजिल जी। और उसे लोग भीकनपुर जदीद भी कहते हैं। एक भीकनपुर कदीम और एक भीकनपुर जदीद। अच्छा।
تو یہ رحمت اللہ خان جی مرحوم یہ حکم پور جدید سے ان کا تعلق تھا، اور ان کا دوسرا نام ان کے مکان گھر کا ظفر منزل تھا۔ اور میرے پردادا صاحب نے الگ اپنے بھائی سے پوچھ کر دریافت کر کے دوسری سمت میں گاؤں بنایا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام پر اس کا نام حبیب گنج رکھا۔ میرے والد صاحب بہت کم عمری میں با اختیار ہو گئے تھے، کیونکہ میرے دادا صاحب 1918 میں حیدرآباد چلے گئے، تو جائیداد کا انتظام، ہماری پراپرٹی، وہ سب انہی کے ذمہ ہو گیا، تو وہ اس وقت سے با اختیار ہو گئے۔ انہوں نے 1923 میں یو پی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، اور 1946 تک برابر منتخب ہوتے رہے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ 1923 سے 1952 تک وہ یو پی اسمبلی کے ممبر رہے۔ انہیں گورنمنٹ سے، برٹش گورنمنٹ سے خان بہادر کا خطاب بھی تھا، جو انہوں نے مسلم لیگ نے جب خطابات واپس کیے تو واپس کر دیا تھا، اور وہ 1923 ہی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایگزیکٹو کونسل اور کورٹ کے ممبر منتخب ہوئے، جب ان کی عمر 35 برس۔ نظام علی گڑھ آئے تھے یونیورسٹی میں 1936 میں، تو یہاں بھی آئے تھے۔ مولانا آپ نے چھوٹا سا گھر اچھا بنا لیا ہے، یہ تعریف کی تھی نظام نے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ اچھا، ہمارے یہاں دستور یہ تھا کہ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوتی تھی۔ میرے والد صاحب، چچا صاحب، ان کی بھی اسی طرح ہوئی تھی، اور ہم بھائیوں کی بھی اسی طرح ہوئی۔ اس کے بعد ہم اسکول میں داخل کر دیے جاتے تھے، منٹو سرکل میں پڑھا دیا، اور ایک بورڈنگ ہاؤس تھا، انگلش ہاؤس، قیام وہاں رہا۔ بورڈنگ ہاؤس میں رہے، اس کے بعد یونیورسٹی میں آ گئے، تب بھی بورڈنگ ہاؤس میں رہے۔ میں آفتاب ہاسٹل میں رہا، یہ میری تعلیم ہوئی۔ میں قاہرہ یونیورسٹی گیا تھا، وہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کے ایک اسکالرشپ پر، ایک سال، اکتوبر 1956 سے اکتوبر 1957 تک۔ محلہ بلی ماران میں، وہاں غایت القیام ان لوگوں کا رہتا تھا دہلی میں، تو وہیں دوستی ہو گئی ہے۔ موصوف کا مولانا ابوالکلام آزاد سے کیسے تعارف ہوا اور کس طرح کی ملاقاتیں ہوئیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں نے 1947 میں، آزادی سے پہلے، علی گڑھ میں مسلم لیگ کا پورا اثر تھا، مگر چند طالب علم تھے جو مسلم لیگ کے خلاف تھے۔ اچھا، میں ان میں سے ایک تھا۔ ہم لوگ جو ان سے ملے تھے وہ سیاسی سلسلے میں ہی ملے تھے۔ علی گڑھ سے گئے تھے 4-5 طالب علم، اور دیوبند سے آئے تھے۔ تو مسئلہ اس وقت اصل میں یہ تھا کہ جو جماعتیں مسلمانوں کی تقسیم ہند کے خلاف ہیں وہ ایک ہو جائیں۔ اچھا، اس میں رکاوٹ یہ تھی کہ اس کا صدر کون ہو۔ مولانا آزاد پر اتفاق رائے تھا، لیکن مولانا آزاد گورنمنٹ میں شامل ہو چکے تھے، انٹرم گورنمنٹ میں، تو اس لیے وہ کانفرنس ناکام ہو گئی تھی، تو اس میں گئے تھے ہم شرکت کرنے۔ اس زمانے میں وہ کنگ ایڈورڈ روڈ پہ رہتے تھے، جو بعد میں مولانا آزاد روڈ ہو گئی۔ میں اور مولوی عبدالشاہد خان شرمانی، مؤلف باغی ہندوستان، جمعہ کو وہاں پہنچ گئے تھے،
اور ان کا انتقال جمعہ اور سنیچر کی درمیانی شب میں ہوا تھا، 2 بجے رات کو، 2 سوا 2 بجے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی اور ایسا شخص ہو جو مولانا آزاد کی وفات کے موقع پر کوئی نہیں ہوگا، ان کے گھر پہ موجود ہو اور پھر ان کی تدفین میں شریک ہوا ہو، شاید ہی کوئی رہ گیا ہو۔ پنڈت جی تو بار بار آتے تھے، بار بار جاتے تھے، ابھی آ گئے، ابھی چلے گئے، پھر آ گئے، پھر چلے گئے۔ اور کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں تھا، چاہے وہ حزب اختلاف سے تعلق رکھتا ہو یا کانگریس کا ہو، کہ وہ مولانا آزاد کی عدالت کے دوران چند مرتبہ نہ آیا ہو اور اپنے اپنے الفاظ میں انہیں خراج عقیدت ادا کر رہے تھے۔ پہلی ملاقات اس مسئلے پر ہوئی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو جماعت بنے مسلمانوں کی، ایسی جماعت بنے جو ان جماعتوں کا مجموعہ ہو تقسیم ہند کی مخالف ہیں۔ جو جماعتیں تقسیم ہند کی مخالف ہیں ان کے وہ سب ایک ہو جائیں، یہ مقصد تھا۔ مولانا آزاد نے یہ کانفرنس بلائی تھی دہلی میں، وہاں رکاوٹ یہ تھی کہ اس کا صدر کون ہو۔ اصرار اس پر تھا کہ مولانا آزاد کو صدر ہونا چاہیے۔ مولانا آزاد انٹرم گورنمنٹ میں شامل ہو چکے تھے، مولانا آزاد مارچ میں وہ گورنمنٹ میں آ گئے، اور مارچ کی یہ بات ہو رہی ہے، جنوری میں وہ گورنمنٹ میں آئے اور مارچ میں یہ کانفرنس ہوئی۔ تو اس جماعت میں لوگ یہ چاہتے تھے، سب مولانا یہ کہتے تھے پھر وہ کام کون کرے گا جو میں یہاں بیٹھ کر رہا ہوں۔ صدر اگر میں ہو سکتا ہوں تو جس شخص کا نام میں تجویز کروں وہ بھی صدر ہو سکتا ہے۔ اس پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ہم اگر یہ جماعت نہیں بنی تو ہم برات رکھیں گے۔ طالب علم جو گئے تھے، ہم برات رکھیں گے اگر یہ جماعت نہیں بنے گی۔ تو مولانا آزاد ہم سے ناراض ہو گئے۔ مولانا نے ہم سے کہا کہ مت بھولیے کہ آپ مسلمان بھی ہیں اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پہلے دن تو مولانا آزاد سے ہماری یہ گفتگو ہوئی، مگر دوسرے دن مولانا آزاد نے ہمیں طلب فرمایا اور ہم سے معذرت کی کہ کل میرا ایسا منہ تھا، اس طرح کے کوئی واقعات پیش آئے تھے کہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے آپ لوگوں کو ڈانٹ دیا، امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ بہت بڑا آدمی۔ تو اگلے دن انہوں نے ہم سے معافی مانگ لی۔ دوسرا جو مولانا سے تفصیلی ملاقات ہوئی وہ 1951 میں ہوئی، جب نیا ایکٹ مسلم اسٹریٹ بنا۔ اس ایکٹ پر بہت لوگوں کو اعتراض تھا۔ 3 اعتراض خاص طور سے تھے۔ ایک یہ کہ اس ایکٹ سے پہلے جو 1920 کا ایکٹ تھا، غیر مسلم کورٹ کے ممبر نہیں ہو سکتے تھے۔ 1921 کے ایکٹ کے مطابق غیر مسلم بھی کورٹ کے ممبر ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ اعتراض تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ 1920 کے ایکٹ میں عبارت یہ تھی کہ مسلمان دینیات پڑھیں گے اور غیر مسلم اس کا ایک آلٹرنیٹو کورس پڑھیں گے، HMC جو کہلاتا تھا، تاریخ جی پڑھیں گے، تاریخ ہند، جی جی، اس کے آلٹرنیٹو کورس۔ تو اس پہ اعتراض تھا لوگوں کو۔ تیسرا وائس چانسلر کے انتخاب کے طریقے پر اعتراض تھا۔ اس وقت تک کورٹ براہ راست وائس چانسلر کا انتخاب کرتا تھا۔ 1921 میں یہ طے ہوا تھا کہ سرچ کمیٹی کے ذریعے
وائس چانسلر کا انتخاب ہوا اچھا تو اس پہ اعتراض تھا، تو اس مسئلے پر میں گفتگو کرنے میں دہلی گیا تھا مولانا کی خدمت میں. تو میں نے وائس چانسلر کے مسئلے پر تو ان سے کوئی گفتگو نہیں کی، میں نے ان 2 مسئلوں پر گفتگو کی. جی ایک یہ کہ غیر مسلم کورٹ کا ممبر ہو سکتا ہے، اس پر اعتراض ہے، اور دوسرے اس پہ اعتراض ہے دینیات اب لازمی نہیں رہی، جو چاہے دینیات پڑھے اور جو چاہے وہ آلٹرنیٹیو کورس پڑھے، یہ ہو گیا تھا. تو مولانا نے ایک سوال کا جواب ایک جملے میں دیا اور ایک سوال پر تفصیلی گفتگو فرمائی. ہمارا یہ سوال کہ دینیات لازمی نہیں رہی، مولانا نے اس کا جواب ایک جملے میں دیا تھا کہ مسلمانوں کو دینیات پڑھنے سے کون روکتا ہے. اب یہ ہے نا کہ جو دینیات پڑھنا چاہے دینیات پڑھے. یہ جو سوال تھا ہمارا کہ غیر مسلم کورٹ کا ممبر ہو سکتا ہے، اس کا انہوں نے بہت طویل جواب دیا تھا. اچھا کیا؟ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہی دیکھتے ہیں کہ کیا دے رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں کیا مل رہا ہے. ساری یونیورسٹیوں کے دروازے ان کے لیے کھل رہے ہیں، ایک دروازہ اگر وہ دوسروں کے لیے کھول رہے ہیں تو ان کے لیے ساری یونیورسٹیوں کے دروازے کھل رہے ہیں. اور ان کا تنگ نظری کا یہ عدم ہے کہ ٹاٹا نے بنارس ہندو یونیورسٹی کو ایک بڑی رقم دینی چاہیے ایک ٹیکنیکل ادارہ قائم کرنے کے لیے، مگر بنارس یونیورسٹی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ٹاٹا کی شرط یہ تھی کہ اس کا جو بورڈ ہوگا اس میں ایک نمائندہ ٹاٹا کا ہوگا، اور انہیں ڈر تھا بنارس یونیورسٹی کو کہ وہ کسی پارسی کو اس کا ممبر بنا دیں گے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی غیر ہندو کے کسی بورڈ وغیرہ کا ممبر ہو بنارس یونیورسٹی کے. تو جب تنگ نظری کی یہ حالت ہے تو سوائے قانون بنانے کے کیا چارہ ہے. مولانا آزاد کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری مولانا آزاد سے پہلی ملاقات ہوئی تو مولانا ننگے سر تھے. اچھا اور گون پہنے ہوئے تھے، اور ننگے سر گون پہنے ہوئے تھے، اور دوبارہ جب ملے تو اپنی مخصوص ٹوپی لگائے ہوئے تھے. تو لباس کا یہ فرق دونوں میں تھا. اور عام طور پر جو لباس وہ پہنتے تھے وہ سب کو معلوم ہی ہے، شیروانی پائجامہ پہنتے تھے. جی ہاں کسی زمانے میں ٹرکش کوٹ پہنتے رہے تھے، اب تو وہ چھوڑ دیا تھا، شیروانی پائجامہ پہنتے تھے. حضرات آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاروان خیال کے متعلق کیا خیال ہے ریاض الرحمان صاحب شیروانی کا. کاروان خیال جو 2 طرفہ خطوط ہیں ان میں مذہبی کا ذکر کہیں نہیں ہے. ہاں کہیں نہیں، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے ہاں مذہب پہ نہیں. مگر مذہبی بات نے کبھی نہیں. مولانا نے اپنی چانوشی کا ذکر کیا ہے، جی دادا صاحب مرحوم نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ میں کہ نماز 4 بجے اٹھ کے کیا کرتے تھے، یہ ذکر نہیں کیا. بس ایک جگہ ذکر ہے کہ تراویح کے بعد چائے نوشی ہوتی ہے. اچھا تراویح کے بعد رمضان میں مولانا آزاد اپنی 4 بجے کی چائے نوشی کا ذکر کرتے تھے صبح کی. جی تو ایک جگہ میرے دادا صاحب نے لکھا ہے کہ رمضان تھا وہ کہ آج کل تراویح کے بعد چائے نوشی ہوتی ہے. بس اس کے علاوہ نواب صاحب نے کہیں مذہب کا ذکر کوئی بالکل نہیں کیا، نہ مولانا نے اپنی مذہبی زندگی کے بارے میں کچھ لکھا ہے. حیدر یار جنگ خاں کی نوادرات اور اہم کتابوں اور نسخوں کے متعلق ان کا جو پورا سرمایہ تھا اس کے متعلق آج کوئی اور بتانے والا نہیں ہے. آئیے شیروانی صاحب سے سنتے ہیں وہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. شخص واحد نے اپنے ذاتی پیسے سے اتنی کتابیں خریدی، ذاتی شوق سے، یہ بہت بڑی بات.
دادا صاحب مرحوم کتاب دیکھ کر اندازہ کر دیتے تھے کہ اس کی کیا قیمت ہونی چاہیے. اب اگر وہ بیچنے والا زیادہ قیمت دے رہا ہے تو وہ کتاب انہیں کتنی پسند ہو نہیں خریدتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت اتنے سے زیادہ نہیں ہے. اور اگر کبھی کسی نے نااہلی کی بنیاد پر اس کی قیمت کم بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، تم قیمت کم بتا رہے ہو. یہ بڑی اس کی قیمت کم سے کم اتنی ہونی چاہیے. جی تو وہ قیمت دیتے تھے. جی مولانا آزاد کے ان کے درمیان کتابوں کا ذوق بھی قدر مشترک تھی. جی 1920 میں گاندھی جی نے یہ کال دی کہ لڑکے تعلیم ادارے چھوڑنا تعلیمی جی اور قومی تحریک میں حصہ لیں، جی اور ان کا وفد علی گڑھ آیا اس مقصد سے. تو اس تحریک کی حمایت میں مولانا محمد علی نے تقریر کی تھی، اچھا اور اس تحریک کی مخالفت میں میرے دادا صاحب نے تقریر کی تھی. انہوں نے تقریر کی تھی کہ اسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جی کالج کو. جی اس وقت ایم اے کالج تھا، جی کالج کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور مولانا محمد علی نے اس کی حمایت میں تقریر کی تھی. اس وقت میں مولانا آزاد بھی آئے تھے، اچھا اور ان لوگوں کا قیام اولڈ بوائز ایسوسی ایشن میں تھا. اچھا تو شام کو مولانا آزاد میرے دادا صاحب جی اس میں بیٹھ کر فٹن میں مولانا آزاد سے ملنے اولڈ بوائز ایسوسی ایشن گئے، جی اور اپنے دوستانہ باتیں ہونے لگی. جی جی محمد علی صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے. اچھا وہ جب واپس آئے تو یہ دونوں دوست پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. وہ ان کے پاس سے گزرے جی تو ان کے کان میں نادر کا لفظ پڑا. اچھا غالباً یہ دونوں کسی نادر قلمی نسخے کی بات کر رہے تھے. جی جی تو مولانا محمد علی نے کہا کہ آج کل نان کوآپریشن کے علاوہ کوئی چیز نادر نہیں ہے. تو مولانا آزاد نے کہا کہ نہیں، ہمارے اور نواب صاحب کے درمیان ہاں کچھ اور چیزیں بھی ہیں نہ دے جن میں علم، ادب اور کتابیں، صرف سیاست نہیں ہیں جی بلکہ یہ چیزیں بھی ہیں. اگر سیاست میں اختلاف ہے تو ان چیزوں میں اتفاق ہے. ہاں تو ہم اس کی بات کر رہے تھے، ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے تھے. یہ بہت مشہور واقعہ ہے دونوں کا. دوران گفتگو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی، جس پر شیروانی صاحب نے بہت انٹرسٹ لیا اور انہوں نے بہت سی امیدیں سے وابستگی کا اظہار کیا. آئیے آپ بھی ملاحظہ فرمائیے. جب یہ قائم ہو رہی تھی تو سید حامد صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس کا اصل مقصد ہے اردو کے ذریعے دیگر علوم پڑھانا. تو ہمیں وائس چانسلر ایسا چاہیے جو دیگر علوم سے واقف ہو. جی اردو کا آدمی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو دیگر علوم سے واقف ہو. چنانچہ پہلے وائس چانسلر یہ ہوئے تھے شمیم صاحب، شمیم جاراج پوری صاحب. پوری، جی اور وہ سائنس کے آدمی تھے. اس کی شاخیں ہیں اور جا بجا وہ کام کر رہی ہیں. حیدرآباد میں ہو رہا ہے، اس سے زیادہ بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. جی جی کیونکہ اردو یونیورسٹی جی حیدرآباد میں قائم ہوئی تھی جی اور بعد میں نہیں رہی. اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں قائم ہو، اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا جی تھا. جی مولانا آزاد کی بہت اہم کتابیں ہیں، بہت اہم تصانیف ہیں، اور ظاہر ہے کہ اردو دنیا سے تعلق رکھنے والے یا مولانا آزاد سے محبت عقیدت رکھنے والوں نے ان کا بارہا مطالعہ کیا. اور شیروانی صاحب کا بھی عالم یہ تھا کہ وہ بڑی عقیدت سے ان کی ساری تصانیف کو انہوں نے پڑھا ہے. لیکن ایک تصنیف ان کی جس میں خاص دلچسپی تھی شیروانی صاحب کی، اس کے حوالے سے وہ گفتگو فرما رہے ہیں. تذکرہ اور غبار خاطر مکمل
کتابیں یہ دو ہیں، جی جی غبار خاطر سب سے بہتر کتاب ہے علاوہ تفسیر کی۔ تفسیر کا تو موضوع بالکل دوسرا ہے اور اس میں بعض چیزیں بہت لاجواب ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ الحمد کی جو تفسیر ہے، سورہ فاتحہ کی جسے وہ ام القرآن کہتے ہیں، وہ لاجواب چیز ہے۔ سورہ یوسف کی جس طرح انہوں نے تفسیر کی ہے، مرتبے کو بلند کیا ہے، اس طرح تفسیر کی ہے، لیکن ادبی اعتبار سے سب سے بہتر بلا شبہ غبار خاطر۔ مختار مسعود بہت سخت مسلم لیگی تھے اور مولانا آزاد کے بہت سخت سیاسی طور پر مخالف تھے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں ادیب غبار خاطر نے بنایا ہے۔ جب وہ بی اے کا، وہ میرے کلاس فیلو تھے مختار مسعود، تو جب ہم لوگ بی اے کا امتحان دے رہے تھے تو انہوں نے ایک نئی کتاب اپنے والد کی میز پر رکھی ہوئی دیکھی۔ وہ کتاب جب انہوں نے اٹھائی تو انہوں نے لکھا ہے کہ میرے 11 گھنٹے اس نے دے دیے اور میں 11 گھنٹے تک کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھ سکا سوائے غبار خاطر کی، اور پھر میں نے رکھ دی کہ بھئی اب تم سے امتحان کے بعد ملاقات ہوگی۔ چنانچہ میرے اندر جو لکھنے کا شوق پیدا ہوا ہے وہ غبار خاطر کی وجہ سے۔ 1947 میں جب ملک بہت ناگزیر حالات سے گزر رہا تھا، اس وقت مولانا آزاد نے اپنی پوری سوجھ بوجھ اور جو ان کا سیاسی نظریہ تھا اس کے پیش نظر انہوں نے جامع مسجد سے ایک تقریر کی تھی، تاریخی تقریر۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ بہت سے لوگوں کے بستر کھلے اور انہوں نے طریقے سکونت کرنے سے باز رہے۔ وہ اس کے بارے میں ایک کنٹروورسی بھی تو ہے نا کہ وہ مولانا آزاد کی تقریر ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ثبوت موجود ہے کہ وہ کتاب ان کی، وہ تقریر ان کی لکھی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ چند برس پہلے تک زندہ تھے کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے وہ تقریر سنی تھی اور مجھ سے بیان کی، لیکن اب نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مختار مسعود نے کا جملہ لکھا ہے۔ ایف سی کالج لاہور میں ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر یہ سوال کیا اپنے استاد سے کہ آپ ہر وقت سر سید کہتے رہتے ہیں، تو ایسا کیا بڑا کارنامہ ہے سر سید کا جو آپ ہر وقت انہیں کا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں؟ ان کے استاد نے کہا کہ فرق صرف اتنا پڑتا کہ آپ جو یہ کار میں بیٹھ کر ایف سی کالج روز آتے ہیں پڑھنے کے لیے، بجائے اس کے ایف سی کالج کے میدان میں بیٹھے ہوئے گھاس کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ علی گڑھ میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ سر سید سے بس ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے کا مشورہ دیا، اس لیے کہ انگریزی پڑھی تو انگریزی کلچر آیا، اور انگریزی کلچر آیا تو اس سے اسلامی روایات کو نقصان پہنچا۔ تو میں نے بھی یہ لکھا تھا کہ سر سید سے اگر یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی تو ہم اور آپ دونوں سڑک پر جھاڑو دے رہے ہوتے بجائے بیٹھ کے مضامین لکھنے کے اور تقریریں کرنے کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فرق تو بہت بڑا پڑا۔ سر سید کا جو کام ہے، اور یونیورسٹی اگر نہ ہوتی تو مسلمان کہاں ہوتے، اور نہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں، نہ بنگلہ دیش میں، کہیں نہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی سیاست میں کسی جگہ ہندوستان سے باہر، یعنی بڑے صغیر ہے
انڈو پاک بنگلہ دیش، اس کے باہر بھی کتنا فائدہ پہنچایا ہے علی گڑھ نے۔ البتہ ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب تعلیم بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، اور اس کا بڑھنا اور پھیلنا ضروری ہے، تو اس کی روایات کو کچھ نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ جب تعداد بڑھے گی تو وہ معیار نہیں رہے گا جو چھوٹی تعداد میں ہوتا ہے۔ مگر اب دونوں میں سے کوئی ایک رسک تو لینا ہے، یا تعلیم بڑھائیں یا اس کے معیار کو دیکھیں۔ جدید ہندوستان میں موجودہ اردو کی صورتحال پر بہت سے لوگ اپنے اپنے زاویے سے تبصرہ کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ شیروانی صاحب کا اردو کے حوالے سے کیا خیال ہے۔ دیکھیے، موجودہ صورتحال کسی چیز کی مطمئن ہونا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا تو کوشش کرتا ہے کہ اسے بہتر بنائے، تو لیکن صورتحال قابل اطمینان ہے میرے نزدیک، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ادارے ہیں، کام کر رہے ہیں، اب بعض جیسا میں نے ادارے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، بعض اتنا اچھا کام نہیں کر رہے، تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ لیکن کل ملا کر اردو کی حالت ناقابل اطمینان نہیں ہے۔ البتہ گھروں میں تعلیم اردو کی اس طرح نہیں دی جا رہی جس طرح پہلے دی جاتی تھی۔ موجودہ نسل کو اخلاقیات کی تلقین کرتے ہوئے شیروانی صاحب کچھ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ تربیت کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ تعلیم جیسے جیسے تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ایسے ایسے تربیت کم ہوتی جا رہی ہے، نہ صرف گھروں پہ بلکہ کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹی میں بھی۔ اب ہمارے یہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں بعض چیزیں ممنوع تھیں، مثال کے طور پر یہ جو دھو کر کپڑے پھیلائے جاتے ہیں دھوپ میں، ہم اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ میں کچھ دن پڑوس رہا تو میں نے یہ بات کہی طالب علموں سے، ہم تو مذاق اڑاتے تھے اس کا، اور اب خود یونیورسٹی میں یہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا، صاحب وہ اور زمانہ تھا، یہ اور زمانہ ہے۔ شکریہ کہ آپ آج کی سیریز ایک ملاقات میں ہمارے ساتھ رہے۔ ہم ہر بار ایک نئی ملاقات آپ سے ایک نئی شخصیت کے ساتھ کرائیں گے، اور اگلی کڑی کا ہمارا جو سلسلہ ہوگا وہ بھی علی گڑھ کی ایک نامور شخصیت ہیں جو ابن سینا اکیڈمی کے روح رواں ہیں، اور ان کا نام ہے پدم شری حکیم ذل الرحمان صاحب۔ تو اگلی ملاقات کے لیے انتظار کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔